अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में 8th क्लास इस्लामियत का पेपर शेयर किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, उर्दू, इंग्लिश और मैथ का पेपर, साइंस का पेपर पेक्टा के सिलेबस के अकॉर्डिंग था। तो स्कूल को यही हदायत की गई है कि पेक्टा के अकॉर्डिंगली इस्लामियत, जोग्राफिया, तारीख़ और अरबी का पेपर कंडक्ट करवाया जाए। तो सबसे पहले हमारे पास MCQs आ जाते हैं। स्टूडेंट, ये वाला PDF, ये पेपर आप मुझसे बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हैं। आपने कमेंट में थैंक यू या फिर कोई भी कमेंट करना है, आपको फौरी ये पेपर मिल जाएगा। अकीदा ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है? अकीदा ख़त्म नबूवत से मुराद नबूवत का ख़त्म होना है। कुरान मजीद के किस सूरत में ख़त्म नबूवत का ज़िक्र आया है? तो सूरतुल अहज़ाब में ख़त्म नबूवत का ज़िक्र आया है। ग़ज़वाए मोता किस हिजरी में लड़ी गई? ग़ज़वाए मोता 8 हिजरी में लड़ी गई थी। फ़तह मक्का के मौके पर किसके घर को दारुल अमान करार दिया गया था? तो फ़तह मक्का के मौके पर अबू सुफ़ियान के घर को दारुल अमान करार दिया गया। ग़ज़वाए हुनैन कब वाक़या हुआ? ग़ज़वाए हुनैन फ़तह मक्का के फ़ौरन बाद वाक़या हुआ। ग़ज़वाए तबूक किस हिजरी में लड़ा गया? ग़ज़वाए तबूक 9 हिजरी को लड़ा गया। ग़ज़वाए तबूक के मौके पर किसने अपने घर का सारा माल अल्लाह ताला की राह में पेश किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सारा माल पेश किया था और हज़रत उमर ने अपने घर का आधा माल पेश किया था। खुतबा हिज्जतुल विदा किस हिजरी में दिया गया? खुतबा हिज्जतुल विदा 10 हिजरी को दिया गया। खुतबा हिज्जतुल विदा में कौन से बुनियादी इंसानी हकूक़ कायम किए गए? तो तमाम इंसानों को बराबर करार दिया गया था। गुन्ना की मिकदार कितनी होती है? तो स्टूडेंट, ये आपका MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर होती है। अख़फ़ा के लग़वी मायने क्या है? अख़फ़ा के लग़वी मायने है छुपाना। खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर अराफात के मैदान में कितने सहाबा कराम मौजूद थे? तकरीबन 1,24,000 सहाबा मौजूद थे। सब्र के लग़वी मायने क्या हैं? सब्र के लग़वी मायने है रुकना, बर्दाश्त करना। कस्बे हलाल से क्या मुराद है? जायज़ और हलाल रोज़ी। हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला का दोस्त कौन है? हलाल रोज़ी कमाने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। हकूकुल इबाद के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है? हकूकुल इबाद के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र ये है कि इन्हें पूरा करना या बंदे से माफ़ करवाना ज़रूरी होता है। तो आपको पता है कि अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर देते हैं, लेकिन बंदों के हकूक़ कभी भी माफ़ नहीं करते। कुरान मजीद में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की ताकीद कितनी बार आई है? तो बहुत बार वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद आई है। तो यहाँ पर जवाब होगा मुतअद्दिद बार। शुक्र का मतलब क्या है? शुक्र का मतलब है नेमत का एतराफ़ करना और देने वाले की तारीफ़ करना। नसाब के मुताबिक सराय अबलाग आयनादार होते हैं। किस चीज़ के आयनादार होते हैं? माशियत के। दर्ज झैल में से कौन सा प्रिंट मीडिया का हिस्सा है? तो स्टूडेंट, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अखबार एक प्रिंट मीडिया का हिस्सा है। खाना खाते हुए या घर के साथ बैठकर फ़ोन इस्तेमाल करना क्या होता है? इंतहाई नुकसानदेह। तो आप हमेशा याद रखें, जब आप अपनी फैमिली के साथ हों या फिर आप खाना खा रहे हों तो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी ख़बर या चीज़ पर यकीन करने से पहले क्या ज़रूरी है? उसकी तहकीक करना ज़रूरी है। ज़राए अबलाग का दुरुस्त इस्तेमाल दिलो दिमाग को क्या फ़राहम करता है? इत्मीनान व सुकून। मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ते वक्त किस की तरफ रुख करना ज़रूरी है? किबला या खाना काबा। अकीदा आखिरत से क्या मुराद है? अकीदा आखिरत से मुराद है कि मरने के बाद की ज़िंदगी पर ईमान लाना। फ़तह मक्का का क्या नतीजा हुआ? फ़तह मक्का का ये नतीजा हुआ था कि खाना काबों को बुतों से पाक कर दिया गया। ग़ज़वाए मोता में इस्लामी लश्कर के पहले सिपा सलार कौन थे? तो ये वाला जो जवाब है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। जिस स्टूडेंट ने सबसे पहले ये जवाब दिया उसको मेरी तरफ से बेस्ट प्राइज़ दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ग़ज़वाए मोता के मौके पर खालिद बिन वलीद को कौन सा लक़ब दिया गया? तो सैफ़ अल्लाह, यानी कि अल्लाह की तलवार। अबलाग किसे कहा जाता है? अबलाग कहा जाता है अपने ख़यालात दूसरों तक पहुँचाने को। ग़ज़वाए तबूक के मौके पर इस्लामी लश्कर की तादाद कितनी थी? ग़ज़वाए तबूक के मौके पर इस्लामी लश्कर की तादाद तकरीबन 30,000 थी। अकीदा ख़त्म नबूवत का इनकार करने वाले शरअन क्या है?
جو عقیدہ آخرت نبوت کا اقرار نہیں کرتا وہ کافر ہیں یا دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ حسد کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حسد کے لغوی معنی ہے کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سچائی صدق انسان کو کس سے بچاتی ہے؟ ہلاکت سے۔ کون سی عادات نیکی کو ایسے تباہ کرتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے؟ تو وہ حسد ہے۔ منافق کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات بھائی چارہ کن کے درمیان قائم کیا تھا؟ مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو دوسرے کا کیا فرض ہے؟ دوسرے کا فرض ہے کہ اس کی عیادت کرے۔ ذرائع ابلاغ کا غلط استعمال کس چیز کا باعث بنتا ہے؟ اخلاقی تقاضوں کی پامالی۔ تو یہاں پر میں آپ کو اسٹوڈنٹ بتاتے چلوں کہ فون کا بہت زیادہ استعمال آپ کے اخلاق کی پستی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر اسپیشلی ٹک ٹاک پر کچھ ایسے مواد نشر کیے جاتے ہیں جو کہ آہستہ آہستہ آپ کی تربیت کو، آپ کی تعلیم کو اور آپ کی روح کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ ان چیزوں کا استعمال صرف ضروری حد تک کریں، اپنے آپ کو اور اپنے آنے والے لوگوں کو اس کے غیر ضروری استعمال سے محفوظ رکھیں۔ فتح مکہ کی وقت اسلامی لشکر کتنے صحابہ پر مشتمل تھا؟ تو تقریباً 10,000 تک کے صحابہ تک یہ مشتمل تھا۔ تو دیکھیں کتنا امیزنگ ہے، یہاں پر میں بھول گئی لیکن اس سافٹ ویئر نے مجھے بتایا کہ یہ اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور بات اسٹوڈنٹس، یہاں پر اس کی آنسر کیز بھی موجود ہیں، تو اگر آپ کو کوئی سوال نہ آتا ہو تو آپ یہاں سے اس کے جوابات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تمام جوابات میں نے یہاں پر دے دیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنی سیکشن بی کو۔ سب سے پہلا سوال ہے، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے مراد اس بات پر سچے دل سے کامل یقین کرنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ فتح مکہ کے 2 اہم اسباب تحریر کریں۔ 2 اہم اسباب: صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی پہلا اسباب، اور امن کی شرائط ماننے سے انکار۔ تو اسے آپ پڑھ سکتے ہیں خود سے بھی اور ویڈیو کو روک کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور باقی آپ کمنٹ کریں، پیارا سا کمنٹ کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میں آپ کو یہ پیپر بھی فری دے دوں گی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے 2 اہم امکانات لکھیں۔ تو سب سے پہلا جو نکات تھا وہ تھا اسلامی انسانی مساوات، یعنی کہ تمام انسان برابر ہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، بڑھائی کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہمارا نکات ہے وہ ہے جان و مال کا تحفظ، تمام جانیں، مال اور عزت ایک دوسرے پر اسی طرح محترم ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت۔ تو تمام لوگوں کے جان و مال اور عزت کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ غزوہ حنین سے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ غزوہ حنین سے مسلمانوں کو یہ عظیم سبق ملا کہ جنگ میں فتح کثرت تعداد، ساز و سامان یا ظاہری طاقت سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی مدد اور نصرت سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنی کثرت پر فخر کرنا ناکامی کا سبب بنتا ہے، جبکہ اللہ پر توکل کامیابی کی کنجی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو پہ بہت برا وقت آ گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی طاقت پر اترانا شروع کر دیا تھا اور اپنی حکمت عملی کو کمزور کر لیا تھا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، تقویٰ کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، بے شک اپنی کثرت پر فخر کرنا ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد غنہ اور افقاہ میں کیا فرق ہے؟ تو آپ اسے اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ غنہ ناک کی بانس میں سے آواز کو ٹھہرانے کا نام غنہ ہے، اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے، اور اخفا کا لغوی معنی چھپانا۔ تجوید کی اصطلاح میں نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو نام افقاہ کہتے ہیں۔ کسب حلال کی 2 فائدے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو حلال رزق کھاتا ہے اس کے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور دلی سکون اور برکت حاصل ہوتا ہے۔ ہمسایوں کے حقوق یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جو
خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو۔ غزوہ تبوک میں حضرت ابو بکر صدیق کا کیا کردار تھا؟ غزوہ تبوک کی تیاری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مال امداد کی طلب کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال قربانی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھر کا سارا مال و اسباب لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اس کا رسول کا ساتھ چھوڑ آئے۔ تو بہت عظیم قربانی تھی یہ۔ صبر و استقامت کی دو مثال، پہلی مثال تو سفر طائف، جسے آپ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور انہیں لہو لہان کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی بلکہ ان کی ہدایت کی دعا فرمائی۔ اسی طرح شعیب ابی طالب میں جب معصوری کی گئی تھی، آپ کو پتہ ہے 3 سال تک قید کر دیا گیا تھا، بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا۔ عقیدہ آخرت کیا ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ پھر سے لوگوں کو زندہ کریں گے، پھر ان کے دنیاوی اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ منافق کی 3 نشانیاں، تو 3 نشانیاں یہ ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اگر وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ مواقعات مدینہ کیا ہے؟ تو مواقعات مدینہ یہ ہے کہ جب انصاری کو مہاجر کا بھائی بنا دیا گیا تھا تو سب انصار نے خوشی خوشی اپنی جائیداد، اپنی آدھی جائیداد اور کاروبار اپنے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے 2 آداب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں باوضو ہونا چاہیے، ہمیں صاف ستھری جگہ پر پڑھنا چاہیے، باادب ہو کر پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح تجوید و ترتیل سے پڑھنا، یعنی کہ ہر لفظ کو بہت احتیاط سے اور غور و فکر کر کے ادا کرنا چاہیے۔ اور مساوات کی ایک قرآنی مثال، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اور سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ سورۃ الحجرات میں اس کا بیان ہے۔ ذرائع ابلاغ کا درست استعمال کیوں ضروری ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک اعلیٰ معاشرہ انسانی معاشرے کی تعمیر کرتا ہے۔ درسی کتاب کے مطابق آپ کا درست استعمال دل و دماغ اور اطمینان و سکون اور عزت نفس بخشتا ہے، اس سے محبت، اخلاص اور قومی یکجہتی فروغ پاتی ہے۔ اس کے برعکس غلط استعمال سے اخلاقی قدریں پامال ہوتی ہیں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ شارٹ کوسچنس تھے اسٹوڈنٹ، یہ والے جو کوسچنس ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ ان کو تیار کرتے ہیں تو چاہے آپ کے جو اسکول والے ہیں انہوں نے 5 باب کا پیپر لینا ہو یا 4 باب کا، آپ بہت اچھے طریقے سے اسے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پہلا جو سوال ہے وہ غزوہ موتا کے اسباب و نتائج بیان کریں۔ تو یہاں پر یہ تمام اسباب جو ہیں وہ مینشن ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا لونگ آ سکتا ہے وہ ہے عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں، آپ نے اسے بھی اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد کا جو سوال ہے خطبہ حجۃ الوداع کو انسانی حقوق کا پہلا عالمی منشور کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی میں نے نیچے آپ کو لکھ دیا ہے۔ غزوہ تبوک کے اسباب اور اہم واقعات بیان کریں، تو آپ یہاں سے صرف اتنا کافی ہے آپ کا، اگر آپ اچھے طریقے سے اسے یاد کر لیتے ہیں بہت لمبے چوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہمارا قرآن و سنت کی روشنی میں کسب حلال کی اہمیت واضح کریں، یہ دیکھ لیجیے گا آپ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے صبر و استقامت کے فوائد اور اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس کے بعد فتح مکہ، یہ والا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ بہت زیادہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو آپ نے اسے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ باقی سوشل میڈیا کے آپ نے فوائد اور نقصانات، حقوق العباد بہت بہت امپورٹنٹ، آپ نے اس سے بھی بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا، ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے چینل پر آپ کو جغرافیہ، ہسٹری اور اس کے علاوہ آپ کی عربک جیسی تمام کتابوں کے پیپر کروائے جائیں گے، تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ پیپر چاہیے تو آپ مجھ سے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیارا سا کمنٹ کریں اور پیارے سے دوست کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔ فی امان اللہ۔